एपिसोड 43। गुलखान का चेहरा खून से रंगीन होने की वजह से भयानक लग रहा था। अचानक वो तड़प कर उठा और आंखें साफ करता दरवाजे की तरफ लपका। उसने ज़मीन पर पड़ी शॉटगन उठा ली थी। मैं दंग रह गया। सर पर गोली लगने के बावजूद वो बेमिसाल हिम्मत से काम ले रहा था। उसने बाहर निकलकर दूर जाने वाली गाड़ी पर फायर किया। पिस्तौल के फायर के मुकाबले में शॉटगन का धमाका ऐसा ही था जैसे बिल्ली की मियाओं के मुकाबले में शेर की धाड़। पिस्तौल की आवाज़ से चंद लोग चौंके थे तो शॉटगन ने सारी वादी को चौंका दिया। जब तक मैं दौड़कर बाहर आता, फरार होने वाली गाड़ी पहाड़ी रास्ते के पेचोखम में गायब हो चुकी थी। मैंने सहारा देने के ख्याल से गुलखान का हाथ पकड़ा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और खूनी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर गुर्रा कर बोला, आप बाहर क्यों आए? अंदर जाएं। तुम जख्मी हो, अंदर आओ। मामूली जख्म है, आप अंदर जाओ बाबा। वो बेअतनाई से बोला, मैं बाबा नहीं हूं और किसी से डरता भी नहीं हूं, तुम मेरी फिक्र ना करो। बादल नाखास्ता गुलखान भी अंदर आ गया। इतनी देर में मुझे अंदाजा हो गया था कि जख्म खतरनाक नहीं है। गोली उसकी कनपट्टी को छूती हुई गुजर गई थी। खाल पट गई थी, अलबत्ता खून खासा बहा था। हसन अली भी बाहर आ गया। उसने गुलखान का जख्म देखा और मुझे मेडिकल बॉक्स लाने को कहा। जब तक मैं मेडिकल बॉक्स लेकर आया, गुलखान उसे हमलावरों के बारे में बता चुका था। हसन उसका जख्म साफ किया, खून रुक गया था। जरासीम कुछ दवा से उसे धोया, फिर चिपक जाने वाली पट्टी लगा दी। मैंने गुलखान से पूछा, हमला किसने किया था? मैंने नहीं देखा। उसने सफाई से इनकार कर दिया। वो वाज़े तौर पर मुझे टाल रहा था। मुझे तैश आने लगा। वो मुझे बच्चा समझ रहा था। मैंने ज़रा सख्त लहजा अख्तियार किया, गुलखान, तुम अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरत रहे हो। चंद लोग की गाड़ी में आए और तुम पर गोली चलाकर फरार भी हो गए और तुम कहते हो कि तुम्हें पता नहीं। गुलखान का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं, वो तेज लहजे में बोला। फिर इसे क्या कहेंगे? तुम्हें मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई है और तुम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते खुद। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। तुम जिंदा रहोगे तो मेरी हिफाजत करोगे। तुमने ये तक नहीं देखा कि वो लोग कौन थे। वो मेरे झांसे में आ गया। मैं देखा था उन्हें, तब इनकार क्यों किया? मैं उन्हें जानता नहीं हूं। वो गड़बड़ा गया। मैंने हसन साहब को उनके बारे में बता दिया है, मुझे भी बताओ। उसने बेचारगी से हसन की तरफ देखा। मेरे साथ आओ, मैं बताता हूं। हसन ने मेरा शाना थपका, फिर गुलखान से बोला, तुम एक गिलास गर्म दूध पीकर आराम करो, चंद घंटे में ठीक हो जाओगे। इसका जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, वो बोला और मेन गेट के साथ बनी अपनी कोठरी की तरफ चला गया। मैं और हसन अंदर आ गए। आप मुझे बच्चा समझना कब छोड़ेंगे? तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन गैर जरूरी मामलात में उलझ कर तुम अपने असल काम से दूर हो जाओगे। गुलखान ने हमरावरों की महज झलक देखी थी। वो हल्के नीले रंग की खुली जीप में आए थे। उसकी नंबर प्लेट गायब थी। हल्के नीले रंग की जीप? मैंने वादी में इस किस्म की कोई जीप नहीं देखी। जाहिर है वो लोग बाहर से आए थे और हमला करके फौरी फरार हो गए। मेरा ख्याल है ये बिल्ला ग्रुप की कार्रवाई है। माफ कीजिएगा, मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं है। बिल्ला ग्रुप से इस बचकाना कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे शुबा है कि यह काम मुराद खान का है। वो जिद्दी और अहमक किस्म का आदमी है जो अपने खानदान के बलबूते पर अकड़ रहा है। वो एमन को हासिल करने के लिए बेचैन है और शायद उसने हमें धमकाने की कोशिश की है। कातलाना हमला ही था। गुलखान का कहना है कि अगर उसे दरवाजे की ऊपरी खिड़की से सर हटाने में 1 सेकंड की ताखिर हो जाती तो गोली उसके सर में उतर जाती। हसन ने बताया, मैं इसे फिर भी मुराद खान ही की कार्रवाई करार दूंगा। गुलखान को मारकर वो हमें खौफजदा करके एमन को हासिल करना चाहता था। यह मुमकिन है कि एमन के कबीले वालों पर हमला मुराद खान के आदमियों ने किया हो। हसन सोच में पड़ गया। मुमकिन है, लेकिन ये लड़की खासी पुरस्कार है। इसने अब तक नहीं बताया कि यह और इसके साथी इस इलाके में कर क्या रहे थे। ये जगह इनके आबाई मस्कन से 200 किलोमीटर के फासले पर है। आपका अकेले जाने का प्रोग्राम हतमी है, यकीनी समझो। बल्कि तुम्हारी बात दुरुस्त है कि मुझे एमन को फौरी तौर पर उसके कबीले तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम पर मजीद कोई मुसीबत आए। अगर आज का हमला मुराद खान की तरफ से है तो उसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। मैं खुद उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। नहीं, तुम कोई हिमाकत नहीं करोगे। ये उनका इलाका है और उनसे दुश्मनी मोल लेकर यहाँ रहना हमारे लिए दुश्वार हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम फिर कराची वापस चले जाएंगे। मैं शरारत से मुस्कुरा दिया। जमशेद अली की मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। यहाँ के मसाइल से हमें खुद निमटना है। तुम्हें नहीं मालूम मारिया वाले मसले पर मुझे उससे कितनी बातें सुननी पड़ी। उसने ये तक कहा कि आइंदा को मसला हो और उस तक पहुंचा तो वो मुझे फारिग कर देगा। मुमकिन है ये बात कोई और कहता तो मैं खुद उसकी जॉब छोड़ देता। मुझे शर्मिंदगी होने लगी। हसन अली मेरा उस्ताद था। उसने चंद सालों में मुझे कुछ से कुछ बना दिया था। आज मैं जो कुछ था उसमें उसका बड़ा हाथ था। उसने मुझे अपनी ज़ात पर एतमाद करना सिखाया था। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी महापारा थी। जमशेद अली इसका फ़ायदा उठा रहे थे और महापारा की कमज़ोरी मैं था।
اگر میں درمیان میں نہ ہوتا تو حسن علی اور مہاپارا ایک ہو سکتے تھے، لیکن یہ حسن علی کا ظرف تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھے اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے کبھی اس کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت یا بیزاری محسوس نہیں کی۔ ممکن ہے وہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو، مگر اس نے میرے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مجھے پورے خلوص سے وہ سب سکھایا جو اسے آتا تھا۔ سوری استاد محترم، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ یوسف، اگر تم اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دو تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ جی سر۔ میں نے سر دھا بھری۔ یہ حقیقت تھی کہ مجھ میں تجسس کا مادہ کچھ زیادہ ہی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، مگر حسن علی کی بات درست تھی کہ مجھے ادھر ادھر کے معاملات پر توجہ دینے کے بجائے اپنا کام کرنا چاہیے۔ حسن کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ گل خان پر ہونے والے حملے پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی سے الجھنا چاہتا تھا۔ اس لیے مجھے بھی اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ کیونکہ میرا اسکول کا 15 دن کی چھٹیوں سے پہلے آخری ٹرم چل رہا تھا، اس لیے میں نے ساری توجہ پڑھنے پر لگا دی۔ اگلے 2 دن تک میں اتنا مصروف رہا کہ حسن سے اس کے جانے کا پروگرام پوچھ ہی نہیں سکا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ حسن علی کار لے کر ایبٹ آباد گیا۔ وہ دوپہر کے وقت گیا تھا اور شام گئے تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ میں نیچے جمنازیم سے ایکسرسائز اور سوئمنگ کر کے لوٹا تو مہاپارا پریشان تھی۔ کیا بات ہے موم؟ حسن نہیں آیا اب تک، وہ شام تک آنے کا کیا کر گیا تھا؟ موم، اس بیچارے کو ابھی سے پابند نہ کریں، کچھ دن آزادی سے گھومنے پھرنے دیں۔ بکو مت یوسف، میں پریشان ہوں۔ وہ جیم گئی، اب بھول جا انہیں، وہ جادوگرنیوں کے دیس جا رہے ہیں، ان کے حسن کا نمونہ تو اب دیکھ ہی چکی ہیں۔ پلیز یوسف، حسن نے فون کرنے کو کہا تھا مگر اس کی کال بھی نہیں آئی۔ ممکن انہیں کال کرنے کا موقع نہ ملا ہو، وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہوں گے۔ بائی دا وے، وہ ایبٹ آباد گئے کیوں ہیں؟ کچھ تیاریاں کرنی تھی اسے ایمن کو اس کے قبیلے تک پہنچانے کے لیے۔ اس نے جیپ کرائے پر لینی تھی اور بھی کچھ سامان لینا تھا۔ سوچ لیں، صرف سامان ہی لینا تھا یا کسی سے ملاقات بھی کرنی تھی؟ نہیں، اسے بس یہی کام تھے، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اوپر جاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ کسی وجہ سے رکے ہوں گے، آتے ہوں گے۔ میں کپڑے بدل کر نیچے آیا تو چھوٹے خان نے لان میں میرے لیے چائے لگا دی۔ سورج غروب ہو چکا تھا مگر فضا میں ہلکی سی روشنی تھی۔ مئی کا آخر ہونے کے باوجود سورج غروب ہونے کے بعد فضا میں خنکی سی ہو جاتی تھی۔ تاریکی ہوتے ہی میں اندر آ گیا، کچھ دیر ٹی وی دیکھا، پھر بور ہو کر باہر آ گیا۔ در حقیقت مجھے بھی حسن کی فکر تھی۔ ارشد باللہ گروپ سے مخاصمت ابھی جاری تھی کہ اس لڑکی ایمن کا مسئلہ بھی ہمارے گلے آن پڑا تھا۔ اس کے عقب میں مراد خان جیسے بگڑے سردار زادے کی دشمنی بھی تھی۔ چند دن ہوئے جب گل خان پر حملہ ہوا تھا۔ ان حالات کو نارمل ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا، اس لیے حسن کا اتنی دیر باہر رہنا باعث تشویش تھا۔ مہاپارا چھوٹے خان کے ساتھ کچن میں تھی، رات کا کھانا وہ اپنی نگرانی میں تیار کراتی تھی۔ 8 بجے تک جب میرا پیمانہ تشویش چھلکنے والا تھا کہ بنگلے کا مین گیٹ کھلنے والی گھنٹی بجی۔ میں اور مہاپارا ایک ساتھ باہر لگ گئے۔ حسن کی ہونڈا کار آتے دیکھ کر ہم نے مشترکہ طور پر سکون کا طویل سانس لیا۔ کار رکی اور اس میں سے حسن کو دیکھ کر مہاپارا نے ہلکی سی چیخ ماری۔ میں بھی کسی قدر تشویش میں پھر سے مبتلا ہو گیا۔ حسن کے شانے پر پٹی بندھی تھی اور بازو ایک بیلٹ کے سہارے گردن سے لٹکا تھا۔ مہاپارا پہلے اس کے پاس پہنچی اور بےتابی سے اس کا صحیح بازو تھام لیا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ ارے آرام سے، مجھے اندر تو آنے دو۔ حسن ہنستے ہوئے بولا، آج خاصی ٹھنڈ ہے، کیا باہر ہی کھڑا رکھو گی؟ سوری، آؤ اندر۔ اندر آتے ہی مہاپارا نے انٹرکام پر چھوٹا خان سے کافی لانے کو کہا۔ حسن صوفے پر لیٹ گیا، اس نے اپنا کوٹ نیچے رکھ لیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زبان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حسن گہری سانس لے کر بولا، ایک معمولی سا حادثہ ہوا تھا۔ کسی نے گولی چلائی تھی؟ میں نے پوچھا تو مہاپارا کے ساتھ ساتھ حسن بھی چونکا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اندازہ ہے، آپ کا لباس کہیں سے خراب نہیں ہے۔ کار ایکسیڈنٹ کی صورت میں کار پر بھی ڈینٹ ہوتے اور کسی اور حادثے کی صورت میں لباس ضرور خراب ہوتا۔ کسی نے آپ پر چھپ کر حملہ کیا تھا؟ ہاں، میں کار سے اترا ہی تھا کہ کہیں سے بے آواز فائر ہوا۔ خوش قسمتی سے صرف شانہ معمولی زخمی ہوا تھا۔ دوسرا فائر ہونے سے پہلے میں دروازے کی آڑ میں ہو گیا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا بازار کے ہجوم کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو گیا تھا۔ اب زخم کیسا ہے؟ میں نے نزدیکی ایک ڈاکٹر سے مرہم پٹی کرا لی تھی، شکر ہے اس نے معاملہ پولیس تک لے جانے پر اصرار نہیں کیا، اپنی فیس سے مطلب رکھا۔ چھوٹا خان کافی لے آیا۔ میں متفکر تھا۔ استاد محترم، کیا اب بھی آپ اہنسا کی پالیسی پر عمل کریں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے دشمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کب کس طرف سے آ کر وار کر دیں۔ بہرحال میں نے اس کا حل تلاش کر لیا ہے۔ آج رات تک 4 سیکیورٹی گارڈز آ جائیں گے جو مستقل نگرانی کریں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی کہیں جائے گا تو 2 گارڈز اس کے ساتھ رہیں گے، باقی 2 ہمہ وقت بنگلے پر رہیں گے۔ گارڈز کہاں سے آئیں گے؟ مہاپارا نے پوچھا۔ گل خان نے ان کا بندوبست کیا ہے اور اس پر مجھے اعتماد ہے۔
وہ چن کر آدمی لائے گا۔ آپ جس کام سے گئے تھے وہ ہو گیا؟ ظاہر ہے، لیکن اس حالت میں میری روانگی مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے 5 دن تک زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا ہے، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ کل ہی نکل جاتا۔ میں خوش ہو گیا۔ آج سے چھٹے دن اسکول بند ہو رہا ہے۔ آپ گھر پر کام کرو گے اسکول کی چھٹیوں کا۔ تمہارے لیے کمپیوٹر آ رہا ہے، اسے سیکھو گے۔ وہ میں آ کر سیکھ لوں گا، پلیز مجھے اور مہاپارا کو بھی لے کر چلیں، ہم یہاں بور ہوں گے۔ یوسف صحیح کہہ رہا ہے، ہماری بھی تفریح ہو جائے گی۔ یہاں تو دشمن کے خوف سے باہر نہیں نکل سکتے، اور خدا نہ خواستہ تمہاری عدم موجودگی میں کچھ ہو گیا تو۔ حسن سوچ میں پڑ گیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، سوچوں گا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، چھوٹا خان سے کہو مجھے اور کافی پہنچا دے۔ تم کافی کے بجائے دودھ لے لو اور سو جاؤ۔ مہاپارا نے فکر مندی سے کہا تو میں مسکرا دیا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں بھی تھکن محسوس کر رہا تھا، اس لیے سونے چلا گیا۔ اگلی صبح جب میں اسکول کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو گل خان کے بلوائے 4 گارڈز آ چکے تھے۔ یہ روایتی سیکیورٹی گارڈز نہیں تھے، بلکہ گل خان کے اپنے گاؤں کے لوگ تھے۔ محافظت ان کا آبائی پیشہ تھا۔ وہ جیپ ساتھ لائے تھے کیونکہ بنگلے میں ان کے لیے گنجائش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عقبی لان میں بڑا سا خیمہ لگا لیا تھا۔ خودکار رائفلوں سے لیس انہوں نے روایتی شلوار قمیض اور پگڑ باندھ رکھا تھا۔ جب میں اسکول کے لیے روانہ ہوا تو گل خان کار چلا رہا تھا اور ان میں سے 2 عقب میں جیپ پر آ رہے تھے۔ گل خان نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے ہر ایک بے مثال نشانے باز تھا اور فرض شناسی سے غفلت ان کے نزدیک موت سے بدتر تھی۔ بابا صاحب، کوئی بات ہوئی نا تو پہلے یہ مریں گے، پھر آپ پر آنچ آ سکتی ہے۔ حسن نے ہمیں ساتھ لے جانے کے معاملے میں چپ ساتھ لی تھی، البتہ وہ اکثر ایمن سے بات کرتا تھا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اسے کرید رہا ہے، جبکہ ایمن جان چھڑاتی نظر آتی تھی۔ بظاہر کم سے نظر آنے والی یہ لڑکی بہت ہوشیار تھی۔ معصومیت کی آڑ لے کر اس نے اب تک کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی۔ ہر گزرتے دن اس کی شخصیت پہلے سے زیادہ پراسرار نظر آتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز میں ذرا جلدی اٹھ گیا۔ باہر ابھی نیم تاریکی تھی اور سورج نکلنے والا تھا۔ میں چادر لے کر ٹیرس پہ آیا، پھر سورج کو طلوع ہوتے دیکھنے کے لیے اوپر چھت پر آیا۔ وہاں ایمن کو پہلے سے موجود پا کر میں خاصا حیران ہوا۔ وہ منہ مشرق کی طرف کیے، آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ کسی قدر آگے کیے ساکت کھڑی تھی۔ خاصی سخت سردی کے باوجود اس نے معمولی سا لبادہ پہن رکھا تھا جو اس کے نازک سے جسم پر تناسب سے ڈھلک رہا تھا۔ لبادے کے بازو اس کی کلائیوں تک آ رہے تھے۔ وہ اتنی ساکت تھی کہ مجھے شبہ ہوا وہ شاید سانس بھی نہیں لے رہی۔ وہ سانس لے رہی تھی یا نہیں، بہرحال وہ زندہ تھی، کیونکہ اس کی سنہری گردن پر شہرک کی دھڑکن صاف نظر آ رہی تھی۔ ممکن ہے وہ کسی قسم کی مشق کر رہی ہو، میں نے سوچا، اور خود بھی سر چھت پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور سانس کی مشق کرنے لگا۔ عام طور سے لوگ یوگا یا سانس کی مشقوں کو جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان مشقوں کا مقصد سانس لینے کے انداز کو بہتر بنا کر جسمانی کارکردگی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ سانس لینا بھی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے جس میں آدمی کا سینہ اور پیٹ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں۔ اگر سانس ایک ردم سے لیا جائے تو یہی حرکت ایک مفید ورزش میں بدل جاتی ہے۔ آپ خود غور کریں، عام طور سے سانس سینے کے بجائے پیٹ میں بھرتے ہیں، یعنی مشق کر کے کھینچی جانے والی ہوا کا بیشتر حصہ پھیپھڑوں میں نہیں جاتا اور جسم آکسیجن سے محروم ہی رہتا ہے۔ صحت مندی کا اولین اصول درست طریقے سے سانس لینا ہے، اور درست سانس پھیپھڑوں سے لی جاتی ہے، معدے سے نہیں۔ صرف یہی ایک مشق کر کے لوگ اپنی عام صحت کو خاصا بہتر بنا سکتے ہیں۔ مشق مکمل کر کے میں نے آنکھیں کھولی تو ایمن کو اسی طرح ساکت کھڑے پایا۔ فرق اتنا تھا کہ اس کی کھلی آنکھیں ابھرتے سورج پر مرکوز تھیں اور وہ پلک تک نہیں جھپک رہی تھی۔ یہ خاصی حیرت کی بات تھی۔ ابھرتے یا غروب ہوتے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھنا تقریباً ناممکن ہے، اور وہ اسے کھلی آنکھوں سے مسلسل تک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جتنی تابناکی ابھرتے سورج میں تھی اتنی ہی ایمن کی کھلی آنکھوں میں تھی۔ جیسے ابھرتے سورج کی تشتری مکمل طور پر نظر آئی، اس نے آنکھیں بند کر لی اور چند لمحے بعد کھول کر ارد گرد دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ چونکی نہیں بلکہ دلکش انداز میں مسکرا دی، پھر سبک قدموں سے سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اسکول جانے میں ابھی وقت تھا، اس لیے میں نے نیچے لان میں آ کر ہلکی جاگنگ کی اور تیار ہونے اوپر چلا گیا۔ نہا دھو کر اور یونیفارم پہن کر نیچے آیا تو مہاپارا اور حسن علی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ حسن کہہ رہا تھا، ہمیں خاصا بڑا حصہ دشوار گزار پہاڑوں میں طے کرنا پڑے گا۔ میرے دل کی دھڑکن ذرا تیز ہوئی۔ کہاں پر؟ حسن علی مسکرا دیا، ہے ایک جگہ۔ یعنی ایمن کے قبیلے تک کا سفر؟ میں اور مہاپارا چل رہے ہیں نا؟ وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ افسوس کہ اس طرف عورتیں اور 17 سال سے کم عمر لڑکے نہیں جا سکتے۔ میری اتری صورت دیکھ کر مہاپارا کو ترس آ گیا۔ انہوں نے خفگی سے حسن سے کہا، کیوں میرے بچے کو پریشان کرتے ہو؟ ہم سب جائیں گے۔ سچ؟ بہت مزہ آئے گا۔ میں مارے خوشی کے کھل اٹھا۔ برخوردار،
اس سفر کو آسان نہ سمجھو، خاصی دشوار راہیں اس کی، وہاں جانے کے لیے اونچے پہاڑوں سے گزرنا ہوگا، گائیڈز کے بغیر ہم وہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ پر جانا کہاں ہے؟ آج تم اسکول سے آؤ گے تو میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ حسن نے ہاتھ صاف کیا اور اپنے لیے کافی انڈیلنے لگا۔ میں نے ناشتہ شروع کیا۔ آپ کے بازو کا کیا حال ہے؟ زخم 3-4 دن میں بھر جائے گا، معمولی سے زخم ہے۔ تم بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، اپنی طرف سے اتنی لاپرواہی برتتے ہو کہ بس۔ مہاپارا نے شکوہ کیا۔ بھائی کوئی خیال رکھنے والی ہے ہی نہیں، مرد اپنا خیال خود کہاں رکھ سکتا ہے؟ وہ جھپ گئی۔ تم زیادہ ہی بولنے لگے ہو خیال کیے بغیر۔ غالباً وہ میری طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے ناشتہ مکمل کر لیا۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے میں نے مہاپارا کی طرف دیکھا۔ اب میں چلتا ہوں، آپ دونوں کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ تم ایک اور بدماش پیدا ہو گئے ہو۔ کیوں؟ کیا کوئی اور بھی بدماش ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا اور حسن علی کو اٹھتے دیکھ کر فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ خاصی بڑی جیپ تھی، اس میں بیٹھنے اور سامان رکھنے کی خاصی گنجائش تھی۔ مجھے، مہاپارا، ایمن اور حسن کو اس جیپ میں جانا تھا۔ سامان عقبی حصے اور جیپ کی چھت پر نصب اسٹینڈ میں رکھا تھا۔ گل خان کے بلوائے چاروں محافظ اپنی جیپ میں سوار تھے۔ ان میں سے ایک رات کو ہی ایبٹ آباد چلا گیا تھا۔ صبح منہ اندھیرے وہ جیپ لے کر آ گیا تھا۔ حسن نے یہ جیپ مقامی ڈیلر سے کرائے پر لی تھی اور اس کے ساتھ ماؤنٹین کیمپنگ کا بے شمار سامان بھی تھا۔ جیپ کے آتے ہی اس پر ذاتی سامان بار کیا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم روانہ ہو گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ آج سے کوئی 12 سال پہلے شمالی علاقوں میں راستوں کی جدید کاری کا کام شروع ہوا تھا۔ بے شمار نئی سڑکیں بن رہی تھیں اور پرانی سڑکوں کو بہتر کیا جا رہا تھا۔ ہماری پہلی منزل بس شام کے راستے سوات تھا۔ آج کل بھی یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس زمانے میں تو خاصا دشوار تھا۔ میں نے حسن سے اتنی صبح روانگی کا سبب پوچھا۔ وہ جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ممکن ہے گل خان اور مجھ پر حملہ کرنے والے اب بھی ہماری طاق میں ہوں، انہیں دھوکہ دینے کے لیے اتنی صبح روانہ ہوئے ہیں۔ اگر وہ نگرانی کر بھی رہے گے تب بھی فوری طور پر ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے۔ مہاپارا اور ایمن پچھلی سیٹ پر بیٹھی آپس میں اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہوئے ارد گرد کے مناظر دیکھ رہی تھیں۔ پہاڑ اور جنگل جیسے تاریکی کے پردے سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے حسن کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، آپ مانے یا نہ مانے، اس سارے چکر میں یہ لڑکی بھی ملوث ہے۔ ہم پر حملے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ جن حالات میں ہم تک آئی ہے وہ خاصے پراسرار ہیں۔ لگتا تم آج کل پراسرار کہانیاں کو زیادہ ہی پڑھ رہے ہو یا کوئی پراسرار فلم دیکھ لی ہے، اس لیے تمہیں سادہ سی بات بھی پراسرار لگ رہی ہے۔ نہ مانے آپ، مراد خان نے اس لڑکی کے لیے جو بےتابی دکھائی تھی وہ اس وقت مجھے بڑی سطحی لگی تھی، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا ہے اس لڑکی کا حصول اس لیے نہیں تھا جو وہ مجھ پر ظاہر کر رہا تھا، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ خود غور کریں، انہوں نے اپنی زمین سے گزرنے والے افراد پر اتنا خوفناک حملہ کیوں کیا؟ تمہارا مطلب ہے مراد خان اس حملے میں ملوث نہیں ہے جس میں ایمن کے قبیلے والے مارے گئے تھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، بس مجھے رہ رہ کر یہ خیال آ رہا ہے معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے اس لڑکی کے قبیلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی؟ میں یہ کام کرتا رہا ہوں اور اتفاق سے میری ملاقات چند ایسے افراد سے ہوئی ہے جو ایمن کے قبیلے کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ قبیلہ جوبر نامی کہلاتا ہے، پاکستان کے انتہائی شمال میں اس علاقے میں آباد ہے جہاں قراقرم اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تم جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ علاقہ 3 بڑی طاقتوں یعنی روس، بھارت اور چین سے بہت نزدیک ہے۔ حسن نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے تم بین الاقوامی سیاست پر بھی نظر رکھتے ہو، ورنہ روس کا نام نہ لیتے۔ استاد محترم، یہ بات تو آج کا ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ وسط ایشیا کے مسلم ممالک نام نہادی آزاد ہوئے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ آج بھی روس کے زیر اثر ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس بین الاقوامی سیاست کا ایمن کے قبیلے سے کیا تعلق ہے؟ حسن سوچ کر بولا، ممکن ہے کوئی تعلق ہو۔ جب میں برنامی قبیلے کے بارے میں چھان بین کر رہا تھا تو یہ عجیب بات سامنے آئی کہ 1983 میں روسی فوج کے ایک اسپیشل دستے نے راتوں رات سرحد عبور کر کے اس قبیلے کے علاقے پر حملہ کیا۔ اس حملے میں خاصے برنامی مارے گئے یا زخمی ہوئے تھے۔ روسی دستے نے ان کے گھروں کی تلاشی لی، انہیں کسی خاص شے کی تلاش تھی۔ اس شے کی تلاش میں ناکامی کے بعد انہوں نے برنامی قبیلے کی 12 دوشیزاؤں کو اغوا کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ غالباً ان کا مقصد برنامی قبیلے پر دباؤ ڈال کر اس چیز کو حاصل کرنا تھا، مگر وہ روسی دستہ بھی واپس افغانستان نہیں پہنچا۔ البتہ اغوا کی جانے والی 12 دوشیزائیں واپس قبیلے میں آ گئیں۔ میں نے جس شخص سے داستان سنی وہ اس وقت قبیلے میں تھا، بلکہ روسی دستے نے اسے زبردستی اپنا گائیڈ بنا لیا تھا اور جاتے وقت اسے قبیلے میں چھوڑ گئے تھے۔ کیا چیز ہو سکتی ہے وہ؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو یا کوئی ایسی شے جو کسی ملک کے لیے اہم ہو سکتی ہے، کوئی تاریخی ورثہ یا کوئی مذہبی آثار۔